बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमज़ाद क्या है? हमज़ाद क्या होता है? हमज़ाद के फ़ायदे क्या होते हैं? हमज़ाद के नुकसानात क्या होते हैं? हमज़ाद को कैसे हासिल किया जाता है और हमज़ाद को कैसे रखा जाता है? कुरान हमज़ाद के बारे में क्या फरमाता है और हदीस हमज़ाद के बारे में क्या कहती है? ये एक बहुत बड़ा मज़मून है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप सुन सकते हैं। जितना आप हमें सुन लेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। और हमने इस वीडियो में वक़्त की हमने जो कहते हैं ना कि वक़्त का लिहाज हमने नहीं रखना, हमने अपनी बात करनी है। आपके पास जितना टाइम हो, 2 मिनट हो, 3 मिनट हो, 5 हो, 10 मिनट हो, आप सुन सकते हैं। यकीनन जितना आप सुनेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। जो रह जाएगा वो आप फिर कभी सुन लेना। लेकिन मेरी ये आपसे इल्तिजा है कि आप हमारे पैगाम को मुकम्मल सुन लें ताकि मज़ीद आपको कोई और इस मौजू पर वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो अगर आज आप हमें सुन लेंगे तो फिर आपको मज़ीद कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत इंशाअल्लाह नहीं होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमज़ाद क्या होता है। तो हमज़ाद कहते हैं हमज़ाद को। कुरान मजीद फुरकान हमीद में है, वक़ुर रब्बी आऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन, कि ऐ मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इरशाद फरमा दें, दुआ करें कि ऐ अल्लाह मैं तुझसे जो हमज़ात शयातीन हैं उनकी पनाह मांगता हूँ। तो सबसे पहली बात तो हमें ये हासिल हुई कि जो हमज़ात है ये शैतान होता है। शयातीन की एक किस्म होती है जो इंसान का हमज़ात होता है। वैसे तो हमज़ात दाल एंड पे पढ़ते हैं, लिखते हैं, लेकिन कुरान पाक में इसको हमज़ात कहा गया है। अब इसकी जो दीगर कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत हैं उन पे हम गौर करते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में यहाँ पे जिसको हमज़ात फरमाया है और दूसरे मकामात पे जब इसका जिक्र फरमाया है तो उसको करीन कहा है। तो करीन का माना होता है साथी, हम नवा, साथ रहने वाला। तो फरमाया कि वमैयाशु अन ज़िक्रिर रहमानी नुक़य्यिद लहू शैतानन फ़हुव लहू करीन, कि जो शख्स रहमान के ज़िक्र से मुँह मोड़ लेता है उसके ऊपर एक शैतान को मुसल्लत कर दिया जाता है, बस वही उसका साथी होता है। दूसरे मकाम पे फरमाया वमैयकुनिश शैतानु लहू करीनन फ़साअ करीना, और जिसका साथी शैतान हो उसका साथी कितना बुरा है। और एक और मकाम पे इरशाद फरमाया कि जो शैतान है उनका साथी बन जाता है, शैतान जो है वो उनका करीन है। और कुरान मजीद फुरकान हमीद में शैतान को इंसान का साथी, करीन और हमज़ात कहा गया है। अब एक और कुरान पाक की आयत मुक़द्दसा है जिसमें एक और तरफ इशारा है। फरमाया वक़ाला करीनुहु हाज़ा मा लदय्या अतीद, क़यामत के दिन जब इंसान अपनी कब्र से निकलेगा उसका जो साथी है, उसका जो करीन है, उसका हम नवा है, वो उसे कहेगा कि हाज़ा मा लदय्या अतीद, कि ये है तेरा आमाल नामा, इसको पकड़ लो। यानी कि क़यामत के दिन हमारा जो आमाल नामा है वो हमें हमारा करीन पकड़ाएगा, हमारा साथी पकड़ाएगा। तो ये जो आया मुक़द्दसा है ये साबित करती है कि करीन जो इंसान का है इससे मुराद फरिश्ता है। यहाँ पे करीन से मुराद फरिश्ता है क्योंकि नामा अमाल तो फरिश्तों के हाथों में होना है और फरिश्ते ही हमारा जो नामा अमाल है वो तैयार करते हैं, जिनको किरामन कातिबीन कहा जाता है। तो इन दोनों चीज़ों को सामने रखकर ये साबित हुआ कि इंसान का साथी फरिश्ता भी है और इंसान का साथी शैतान भी है, कि इंसान के साथ शैतान भी रहता है और इंसान के साथ फरिश्ते भी रहते हैं। और ये आप पहले भी जानते होंगे, लेकिन मैंने इसको कुरान पाक से साबित किया है ताकि आपके इल्म में मज़ीद इजाफा और आपके जहन में पुख्तगी और कामिल यकीनी पैदा हो जाए। आक़ा दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान ज़िशान है। मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक है। आक़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हर इंसान जब पैदा होता है तो उसके साथ उसका हमज़ात भी पैदा होता है। कोई इंसान पैदा होता है, हम हैं, मैं हूँ, आप हो, कोई और भी है, जब भी कोई इंसान पैदा होता है तो उसके साथ उसका साथी, उसका करीन, उसका हमज़ात, उसका शैतान पैदा होता है।
اور فرمایا کہ یہ جو شیطان انسان کے ساتھ ہوتا ہے یہ اس کو برائیوں کا حکم دیتا ہے، اس کو برے کاموں پہ لگاتا ہے، یہ اس کے ساتھ ساتھ ہی رہتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو میرا ہمزاد ہے، میرا جو شیطان ہے، اس کو میں نے مسلمان کر لیا ہے، لہذا اب مجھے وہ برائی کا حکم نہیں دیتا بلکہ وہ مجھے نیکی کا حکم دیتا ہے۔ تو یہ خاصہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ آپ نے اپنے شیطان کو مسلمان فرما لیا کہ وہ آپ پر غالب نہ آیا بلکہ آقا علیہ السلام اس پر غالب آ گئے اور وہ مغلوب ہو گیا۔ یہاں سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ انسان کے ساتھ ایک دوسری طاقت بھی ہے جو پیدا ہوتی ہے جس کو ہمزاد کہا جاتا ہے اور جو شیطان ہوتا ہے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید میں تو اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، کہ اے میرے رب میں جو ہمزاد شیطان ہے ان سے پناہ مانگتا ہوں۔ اب کچھ لوگ ہیں جو ہمزاد کو حاصل کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم ہمزاد کو حاصل کریں، ہمزاد ہمارے تابع ہو، ہمزاد ہمارے کام کرے، ہمزاد کے فائدے اور نقصانات جانتے ہیں۔ تو سب سے اہم اور سب سے جو بڑی بات ہے وہ تو یہ ہے کہ جب ہمیں قرآن کہہ رہا ہے کہ ہمزاد سے پناہ مانگو تو ہمیں بھی اس سے پناہ مانگنی چاہیے، لیکن چونکہ لوگ اس پہ چلتے ہیں تو ہم اس پہ مزید بات کریں گے اور انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ ہمزاد کیا ہوتا ہے، اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں اور اس کے نقصان کیا ہوتے ہیں۔ آئیے ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو ہمزاد یہ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ انسان کے ساتھ آتا ہے، اور اس پہ تمام جو عاملین ہیں، علماء ہے، وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا ہمزاد اس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ جیسے جیسے انسان بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے ہی جو وہ بھی ہے وہ بھی بڑھتا جاتا ہے اور بڑا ہوتا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک ہم نے پڑھی تھی اور سنی تھی کہ جو انسان ہم کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، لباس پہنتے ہیں، تو یعنی کہ ایک شیطان تھا، اس کی دوسرے شیطان کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ اب اس نے ایک شیطان نے دوسرے شیطان سے پوچھا، ہم عام لفظوں میں کہہ لیتے ہیں کہ ایک ہمزاد کی دوسرے ہمزاد کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور ایک ہمزاد تھا وہ بہت کمزور تھا، دوسرا بہت طاقتور تھا۔ ایک کے بال بکھرے ہوئے تھے، دوسرے کے بال بہت خوبصورت تھے۔ ایک کے بالوں میں کچھ بھی نہیں لگا ہوا تھا، دھوڑ تھی، گرد و غبار تھا، دوسرے کے بالوں میں تیل لگا ہوا تھا، کنگھی لگی پھیری ہوئی تھی اور وہ خوبصورت تھا۔ ایک کا جو لباس تھا بہت پھٹا پرانا، ایک کا لباس بہت خوبصورت۔ اب نے ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ یار تو ایسے کیسے ہے؟ تو اس نے کہا کہ تیرے ساتھ ایسا کیا ہوا؟ اب انہوں نے اپنی جو حالت ایک دوسرے کو بیان کی، تو ایک تھا کافر کا اور ایک تھا مسلمان کا۔ جو مسلمان کا ہمزاد تھا اس نے کہا کہ میرا جو ساتھی ہے وہ جب گھر میں جاتا ہے تو بسم اللہ کہہ کر جاتا ہے، میں اس کے گھر میں نہیں جا سکتا، میری نیند پوری نہیں ہوتی، میری آنکھیں لال ہیں، اور جب وہ کھانا کھانے لگتا ہے تو بسم اللہ پڑھتا ہے، میں کھانا اس کے ساتھ نہیں کھا سکتا، میں کمزور ہوں، مجھے بھوک رہتی ہے۔ جب وہ پانی پیتا ہے بسم اللہ کہہ کر پڑھتا ہے تو میں پانی نہیں پی سکتا، لہذا میں کمزور ہوں۔ جب وہ تیل لگاتا ہے، سرما ڈالتا ہے، کنگھی کرتا ہے تو اس وقت بسم اللہ پڑھتا ہے، تو نہ میں تیل لگا سکتا ہوں، نہ میں کنگھی کر سکتا ہوں، نہ میں اپنے بال سیدھے کر سکتا ہوں۔ جب وہ لباس پہنتا ہے تو پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، لہذا میں اچھا لباس بھی نہیں پہن سکتا، اور میرا یہ برا حال اس وجہ سے ہے کہ میں مسلمان کے ساتھ ہوں۔ اب جو دوسرا تھا اس نے کہا کہ میری عیش و عشرت کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب جو میرا ساتھی ہے وہ گھر میں جاتا ہے تو چلا جاتا ہے، میں بھی چلا جاتا ہوں، جب وہ بستر میں جاتا ہے تو بغیر اللہ کا نام لیے سوتا ہے، میں بھی اس کے ساتھ سو جاتا ہوں، جب وہ کھانا کھاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا نام لیے بغیر کھاتا ہے تو میں اس کے ساتھ کھانا بھی کھا لیتا ہوں، جب وہ پیتا ہے میں اس کے ساتھ پیتا ہوں، جب وہ کنگھی کرتا ہے کنگھی کرتا ہوں، جب وہ لباس پہنتا ہوں تو میں عیش و عشرت میں ہوں۔ تو یہ ایک حدیث پاک کا حوالہ ہے جس میں یہ واقعہ درج ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ انسان کے ساتھ ہی یہ ہمزاد پیدا ہوتا ہے، جیسے جیسے انسان بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے ہی یہ بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب انسان کی موت واقع ہوتی ہے تو یہ انسان کے ساتھ ہی قبر میں بھی جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ مر جاتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ نہیں مرتا بلکہ یہ ویسے ہی موجود رہتا ہے، اور پھر جو مر جائے انسان اور اس کا جو ہمزاد ہے وہ آزاد رہ جائے تو پھر وہ دوسروں کو تکلیفیں پہنچاتا ہے۔ اگر آپ عمل جانیں گے
تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو مردے کے ہمزاد کو قابو کرتے ہیں کہ انسان فوت ہو گیا، اس کا جو ہمزاد ہے اس کو عمل کے ذریعے قید بھی لوگ کر لیتے ہیں اور اس سے لوگ کام لیتے ہیں۔ تو اب اسی لیے کہا جاتا ہے ہم لوگ جب کوئی ہمارا فوت ہو جاتا ہے تو ہم فوراً اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، آیت الکرسی پڑھ کر دم کرتے ہیں، ہم کچھ نہ کچھ کلام اس پہ پڑھ دیتے ہیں۔ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو ہمزاد ہے وہ اس میں داخل نہ ہو سکے، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم مردے کو اکیلا نہیں چھوڑتے تاکہ مردے میں کوئی ایسا ہمزاد یا شیطانی طاقت داخل ہو کر لوگوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب ہم مردے کو دفن کریں تو مردے کو دفن کرتے وقت جب اس پہ آپ مٹی ڈالتے ہیں تو قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت ہم پڑھتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ آیت پڑھیں، آپ کی یہ آیت پڑھنے کی برکت یہ ہوگی کہ اس انسان کا جو ہمزاد ہے وہ بھی اس قبر میں دفن ہو جائے گا، تو اس کا فائدہ پھر یہ ہوگا کہ وہ کسی اور کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ جیسے انسان آیا ہے وہ بھی آیا ہے، جب انسان گیا تو اس کی قبر میں اس کا جو ہمزاد ہے وہ بھی چلا گیا۔ تو یہ باتیں علمی ہیں اور یہ بہت فائدہ مند ہے اور یہ بہت کم ملتی ہیں، بہت کم بتائی جاتی ہیں۔ تو اب اس کے بعد جو ہمزاد ہے کچھ لوگ اس کو حاصل کرتے ہیں۔ ہمزاد کی میں نے بہت ساری اس میں جو کتابیں ہیں وہ پڑھی ہیں، اور وہ کتابیں پڑھنے کے بعد جو ان کتابوں کا خلاصہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو ہمزاد کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک قسم ہے جو سب سے پاورفل ہے، دوسری قسم ہے جو اس سے کمزور ہے، اور تیسری قسم ہے جو اس سے بھی کمزور ہے۔ اب اس سے فائدے کیا لیے جا سکتے ہیں؟ اس سے دنیا کا ہر کام کروایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ نے ہمزاد کو تابع کر لیا، ہمزاد کو آپ نے مسخر کر لیا ہے، تو آپ اس سے خبر بھی لے سکتے ہیں کہ فلاں آدمی کیا کر رہا ہے، فلاں آدمی کیا کر رہا ہے، فلاں جگہ پہ کیا ہو رہا ہے، یا ہمیں فلاں چیز کی ضرورت ہے وہ چیز ہمیں لا کر دو، فلاں چیز چوری ہو گئی ہے، چور کون کر کے لے گیا ہے، یہ چیز ہمارے پاس ہے، ہم نے اس کو فلاں جگہ پہ پہنچانا ہے، اس کو پہنچا دو۔ اور آپ نے ایسے بہت سارے بزرگوں، ایسے لوگوں کے واقعات سنے ہوں گے کہ ان کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو ان کے پاس آ جاتی ہے۔ اور ایسے واقعات بھی آپ نے سنے ہوں گے کہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو کہ ان کے پاس ایسی طاقت ہے، پاور ہے کہ آپ نے کوئی دوائی منگوانی ہے، کوئی چیز منگوانی ہے تو آپ اس چیز کی قیمت دے دیں، وہ چیز آپ کو یہاں پہ منگوا کر دے دیں گے۔ تو وہ کون سی چیز لاتی ہے، وہ کون سی ایسی پاور ہے جو یہ سارے کام کرتی ہے؟ تو وہ ہمزاد ہے۔ تو اس لیے جو ہمزاد کے فوائد ہیں وہ بہت زیادہ ہیں کہ جتنے بھی عام طور پر ہم کرامات سمجھتے ہیں، ہم کمال سمجھتے ہیں کہ یہ بزرگ بڑا کامل ہے، بہت پہنچا ہوا ہے، اس کے پاس اتنے پیسے آ جاتے ہیں، اس کے پاس جو چیز آتا ہے وہ آ جاتی ہے، جو کام کرے فلاں موجود ہوتا ہے، جو اس کی عام طور پر ہم کرامات جو ہم سمجھتے ہیں، لیکن وہ ہوتے دم درود والے ہیں، لیکن ان کے پاس جو طاقت ہوتی ہے تو وہ طاقت کون سی ہے؟ وہ ہمزاد کی طاقت ہے۔ اب آتے ہیں ہم کہ اس کے فائدے تو بہت بڑے بڑے ہیں، آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہے، ہوا سے زیادہ تیز ہے، یہ بلندی پہ بھی جا سکتا ہے، پانیوں میں بھی جا سکتا ہے، آگ میں بھی جا سکتا ہے، دوسرے ممالک میں بھی جا سکتا ہے، وہاں سے چیزیں بھی لا کر دے سکتا ہے، وہاں کی خبریں بھی لا کر دے سکتا ہے، غیب کو حاضر کر سکتا ہے، چوری شدہ مال کو واپس کر سکتا ہے، جادو واسیب ٹونا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ان کو 1 سیکنڈ میں یہ ختم کر سکتا ہے، آپ جس کو چاہیں اس کو کہیں وہ آپ کے پاس لا کر پیش کر سکتا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس کے فائدے پڑھیں تو اس کے نقصانات کو بھی ضرور پڑھیں۔ جتنے بھی عاملین ہیں اور جتنی بھی میں نے کتابیں پڑھی ہیں، میرے پاس ایک جو کتاب ہے وہ 1910 کی چھپی ہوئی ہے، تو یعنی کہ 111 سال پرانی کتاب ہے، جس میں میں نے یہ پڑھا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمزاد کو اگر آپ تابع کرتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ نے کس طرح قسمیں اٹھانی ہیں، کس طرح اس سے آپ اقرار کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ آپ نے یہ وعدہ کرنا ہے کہ میں آپ کو دن کو بلاؤں گا، رات کو آپ میرے پاس نہیں آئیں گے۔ اب رات کو کیوں نہیں آئیں گے؟ کیونکہ یہ رات کو آپ کو تکلیف پہنچائے گا۔ اور پھر یہ بھی کہتا ہے کہ اس کو کسی کام پہ آپ لگائے رکھیں۔ پھر یہ بھی شرائط ہے کہ آپ نے اس کو بلایا ہے تو پھر اس سے آپ ایسا عہد و پیمان لیں کہ میں جب آپ کو بلاؤں آپ آئیں گے، میں آپ سے جائز کام کرواؤں گا، آپ کریں گے، کیونکہ اگر آپ ناجائز کام کروائیں گے تو وہ آپ سے اس کی قیمت لے گا۔ اگر آپ ناجائز کام کروائیں گے تو وہ آپ سے اس کی قیمت بھی لے گا، اور پھر آپ کو تکلیف بھی دے گا۔ اگر آپ اس کی پوری قیمت نہیں دیتے ہیں تو وہ آپ کو اذیت دے گا، آپ کو تکلیف پہنچائے گا۔ یہاں تک کہ یہ بھی شرط رکھ لیں کہ اگر میں آپ سے کوئی چیز منگواتا ہوں تو آپ قیمتاً لا کر دیں گے،
یعنی کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ فری میں ہر چیز آ جائے، بینک لوٹ کر لے آؤ، پیسہ لے آؤ، فلاں چیز لے کر آ جاؤ، ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں اس کو اتنی طاقت ہے کہ وہ فلاں چیز مالک بغیر قیمت کیوں نہیں لاتا؟ اگر کسی کے پاس موکلات ہیں، جنات ہیں، تو وہ پیسے سونا چاندی کیوں نہیں منگوا کر امیر ہو جاتے؟ تو یہ ان کی شرائط ہوتی ہیں، اگر ان سے فری میں کام کروایا جائے، ناجائز کام کروایا جائے، غلط کروایا جائے تو وہ عامل کی جان بھی لے سکتے ہیں۔ اس لیے جو ہمزاد کے عامل ہوتے ہیں ان کو اپنی جان بچانا بھی مشکل ہو جاتا ہے، بلکہ میں نے تو یہ پڑھا ہے کہ جس کے پاس ہمزاد ہوتا ہے، جس نے ہمزاد کو تابع کیا ہوتا ہے، وہ شخص موت کا جو آخری وقت ہے اس کے لیے بہت خطرناک ہوتا ہے، کہ اس لیے جب جس کے پاس ہمزاد ہے اس پر ضروری ہے کہ وہ مرنے سے پہلے اس کو آزاد کر دے۔ اب جب اس کو پتہ چل جائے کہ میری عمر اخیر ہو گئی ہے، اندازہ لگا لے، تو اپنے مرنے سے پہلے ہمزاد کو آزاد کر دے اور اس سے معافی مانگے، اور اس سے یہ کہے کہ مجھ سے اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے، میں نے آپ سے غلط کام کروائے، کیونکہ جس کے پاس طاقت آ جاتی ہے وہ اس کا ناجائز فائدہ ضرور اٹھاتا ہے۔ میرے پاس موکل آ جائے، اب مجھے کوئی کچھ کہے گا تو میں نے کہنا جا اس کو سیدھا کر یار، اب میرے پاس تھوڑی سی کمی آ گئی، میں نے کہنا جا یار کو پیسے لے آ، تو کوئی چیز کھانے کی لے آؤ، تو یہ پیار محبت عشق محبت انسان میں نفس خواہش باقی رہتی ہے۔ جب انسان کے پاس طاقت آ جاتی ہے تو انسان غلط ضرور کرتا ہے۔ کوئی کہے کہ میں غلط نہیں کرتا تو یہ غلط ہے، جس کے پاس طاقت آ جائے، جس کے پاس پاور ہو، وہ ضرور غلط کرتا ہے۔ اس لیے جب کسی کے پاس اتنی بڑی طاقت آ جائے وہ اس سے کوئی نہ کوئی ناجائز کام ضرور لیتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب مرنے سے پہلے ہمزاد کو آزاد کر دیں اور اس سے معافی مانگیں کہ مجھ سے جو آپ کے ساتھ غلطی یا زیادتی ہوئی ہے مجھے معاف کر دیں، آپ آزاد ہیں، میں آپ سے آگے کوئی کام نہیں لوں گا اور لہٰذا آپ مجھے تکلیف نہ پہنچائیں۔ لیکن اگر کوئی اس کو آزاد نہ کرے، ہم نے ایسے لوگ سنا ہے، دیکھا تو میں نے ابھی تک نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نہ دکھائے، لیکن ہم نے سنا ہے، اور سنا ان سے ہے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مرتے وقت جو لوگوں کی روح ہے وہ اٹک جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس کالا علم تھا، وہ جب مرنے لگا تو اس کو موت نہیں آ رہی تھی، تو اس نے کہا کہ مجھ سے کوئی لے لو، تو اس نے اپنے بیٹوں کو کہا، فلاں کو کہا، فلاں کو کہا۔ ہمارے پاس ایک ایسا شخص موجود ہے جس کو میں جانتا ہوں، جس کو ایسے علم ملا ہوا ہے کہ آپ کہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، تو ہمارے پاس ایک ایسا شخص ہے کہ جس نے کچھ نہیں پڑھا، کوئی عمل نہیں کیا، کوئی وظیفہ نہیں کیا، کسی سے اس کو مل گیا ہے۔ کیوں ملا ہے؟ کہ وہ جب مرنے لگا تو اس کی جان نہیں نکل رہی تھی، تو اب انہوں نے کہا کہ تیری جان تب نکلے گی جب تو یہ اپنا علم کسی کو دے گا۔ تو اب اس نے مجبوراً اسے بلایا، اسے کہا کہ جا میں نے اپنا علم تجھے دیا، اور وہ جو کچھ اس کے پاس تھا وہ اس کے پاس آ گیا۔ تو اس لیے یہ مرتے وقت بھی انسان کو تنگ کرتا ہے، بلکہ یہاں تک بھی کہا گیا ہے کہ جو ہمزاد ہے یہ انسان کا ایمان بھی اس سے چھین لیتا ہے۔ تو اس لیے میری تو آپ کو یہی رائے ہے کہ آپ ہمزاد سے بچیں، کہ آپ ہمزاد سے پرہیز کریں اور اس کو آپ حاصل نہ کریں، خاص کر کے دنیا میں پاور حاصل کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو دکھانے کے لیے۔ لیکن اگر آپ اس کو کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے فائدہ مند بھی ہے۔ اب اس کے جو شیطانی زیادہ عملیات ہیں، زیادہ تر جو کالے علم کے عملیات ہیں، ناجائز عملیات بتائے جاتے ہیں، وظائف بتائے جاتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ حاصل کریں گے، اور انشاءاللہ میرے پاس ایسے وظائف ہیں، ویسے تو میں نے ایک وظیفہ ہے، میں نے اپنے ایک شاگرد کو کروایا تھا، لیکن اس کی اب کہہ لیں قسمت کے وہ 27-28 دن تک وہ کر سکا، لیکن اس سے آگے نہ جا سکا۔ اس کی وجہ یہ بنی تھی کہ اس کا ایک اور استاد تھا اور وہ بھی اعمال کو جانتا تھا۔ اب یہ بچہ عمل کر رہا تھا اور میں نے اس کو کہا تھا کہ آپ نے عمل کے دوران کچھ پرہیز کرنے ہیں، لیکن وہ عمل کرتے ہوئے 28 دن یا 27 دن اس کو ہو گئے تھے، تو وہ آیا اور وہ اپنے استاد سے ملا۔ اب چونکہ وہ جانتا تھا، اس نے اس کے ساتھ سلام لیا، اور سلام لیتے ہی اس کا جو عمل تھا وہ اس سے ختم ہو گیا۔ تو جو کچھ اس کا کیا تھا وہ ختم ہو گیا، ضائع ہو گیا، کیونکہ اس کے پاس چیزیں آنے لگی تھی، اس کو چیزیں دکھنے لگ پڑی تھی، اور بہت سارا چیزیں اس کے ساتھ آ کر بزرگ بیٹھ جاتے تھے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، یہ آپ سے بات بھی کریں گے، عمل مکمل ہونا تھا، ابھی تک 28 دن ہوئے تھے، لیکن جب وہ واپس آیا تو وہ اس نے کہا کہ استاد جی میرے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ پھر یہ آپ کی قسمت ہے۔ تو اس لیے ایسے اعمال قرآنی بھی موجود ہیں، لیکن اگر آپ نوری عمل کریں گے، نوری وظیفہ کریں گے، تو اس کے ساتھ پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا نقصان نہیں ہوتا۔ تو یہ کچھ تھوڑی سی معلومات تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ انشاءاللہ اب اگر ہم ذات کو حاصل کرنے کا یا اس کو تابع کرنے کا آپ شوق رکھتے ہیں تو اس کے میں آپ کو نورانی وظائف بھی انشاءاللہ پیش کروں گا، کیونکہ میری یہ خواہش ہے کہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، لیکن اس کے ساتھ جو شرائط ہیں
جو لوازمات ہیں، جو فائدے ہیں، جو نقصانات ہیں، وہ میں نے آپ کو بیان کر دیے۔ اس کے بعد بھی اگر آپ عمل کرنا چاہیں تو آپ کر سکیں گے، لیکن کوئی شیطانی عمل یا غلط عمل یا غلط کام کے لیے، غلط مقصد کے لیے ہرگز نہ کریں، کیونکہ اس میں دنیا میں بھی نقصان ہے، آخرت میں بھی نقصان ہے، یہاں تک کہ انسان کا ایمان بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ تو امید ہے کہ میں نے جو کچھ باتیں کی ہیں یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی، اور اگر آپ کو میری کوئی بات اچھی لگے یا آپ کو کوئی بات غلط لگی ہو یا آپ کوئی رائے دینا چاہیں تو آپ مجھے ضرور دے سکتے ہیں۔